بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك those who believe in God, not evil. Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. I wish to congratulate Her Excellency Annalena Baerbock on assuming the presidency of the 80th session of the United Nations General Assembly. I also commend Secretary General Antonio Guterres for his bold leadership of the United Nations in testing times. Ladies and gentlemen, our world is more complex today than ever before. Conflicts are intensifying, international law is being brazenly violated, humanitarian crises are multiplying, terrorism remains a potent threat, disinformation and fake news undermine trust, climate change threatens our very survival, and more so countries like Pakistan. Today, multilateralism is no more an option, it is need of the hour. Excellencies, Pakistan's foreign policy, guided by the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, is based on peace, mutual respect and cooperation. We believe in the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. Last year, from this very podium, I had warned that Pakistan would act most decisively against any external aggression. Those words of mine proved true. I hope it didn't. But then that is destiny. When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Excellencies, India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies,
resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response a decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. To the اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قرآن کریم کی تلاوت سے خطاب کا آغاز. ماضی کے مقابلے میں آج دنیا بہت زیادہ مشکل میں ہے. Our path forward and the sacrifice shall never be in vain, inshallah, God willing. And to every Pakistani, you stood as one unbreakable wall, a bunyanum marsus. Excellencies, though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. Ladies and gentlemen, we're also grateful to our friends and partners, including China, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Azerbaijan, Iran, UAE, and of course, UN Secretary General for extending their diplomatic support to Pakistan at this crucial time. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. South Asia requires, ladies and gentlemen, proactive rather than provocative leadership. India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. Pakistan has made it abundantly clear, and let there be no doubt once again in anybody's mind, as I said last year in this hall from this podium, we will definitely and ardently defend, inshallah, the inseparable right of our 240 million people on these waters. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. Ladies and gentlemen, through this august house, I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this very organization, United Nations. Excellencies, the plight of the Palestinian, most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. For nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured
Israel's brutal occupation of their homeland in the West Bank, each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. And in Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. In blind pursuit of its nefarious goals, the Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. But speak we must, Madam President, we must speak and speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab, a child, nay, a little baby. We have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive under Israeli onslaught and atrocities. Can you imagine that little girl, Hind Rajab, as if she was our daughter? Can you imagine not having the compassion to spare her life? My agony and the agony of indeed, I think, the agony of all the nations on the planet is that we failed Hind Rajab, and she will not forgive us in this world and the world hereafter. As they say, ladies and gentlemen, the smallest coffins are the heaviest to carry. I, for one, would know, for I too carried the tiny coffin of a 7-year-old Irtiza Abbas during the recent confrontation with India. He was only 6 years old. Therefore, we cannot and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports Ladies and gentlemen, Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated, and liberated with full commitment and with full force. Excellencies, as far as Pakistan is concerned, we were among the first to recognize Palestinian statehood in 1988. And now we welcome the recognition of the state of Palestine by a number of countries recently around the globe, and urge others to also follow suit, because time and tide wait for none. We are further grateful for President Trump's timely initiative to invite Arab Islamic states 3 days ago here in this building for a consultative session at the United Nations. And I was also part of that consultative process. And I think, and I hope and pray to God that it has rekindled hope for a ceasefire in the nearest future, for which the credit must again be attributed to President Trump for this peace initiative. Excellencies, Israel's recent attack on Doha and its continued violations of the sovereignty and territorial integrity of numerous countries is reflective of its rogue behavior. Pakistan stands unwaveringly with our brothers and sisters in Qatar. We also support all efforts for a peaceful resolution of the
for a peaceful resolution of the Ukraine conflict in line with the UN Charter to end human sufferings and global turmoil caused by this protracted war. Madam President, Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestation. For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts, having suffered over 90,000 people. We lost 90,000 people of our country, babies, children, mothers, sisters, brothers, elderly people, doctors, engineers, and also suffered economic loss of $150 billion. Please tell me, put your hand on your heart, that what can be a bigger manifestation of our commitment to fight terrorism and erase it not only from the face of Pakistan, but from the face of this global world. And I believe a man killed in New York is a man killed in Lahore, a man killed in Islamabad is a man killed in London. It's a global village. So I think unless and until terrorism is defeated hands down, this world will not be a peaceful place to live. And for that, Pakistan's sacrifices are probably the biggest around the globe. It must be respected and appreciated because we are a bulwark. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows Far East. So I think this is our humble contribution, not only for the people of Pakistan, but the people all over the world. Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA, and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year, the train was hijacked and 400 people were kept for days and weeks. And mercifully, by Allah Almighty's grace, our armed forces and law enforcing agencies were able to recover them. Now, as an immediate neighbor and a brotherly country of Afghanistan, Pakistan has a direct stake in a peaceful Afghanistan. We believe that the key to development and prosperity lies in regional stability and connectivity. Pakistan continues to engage with all partners to extend and encourage inclusive political framework in Afghanistan. The interim Afghan government must, however, uphold human rights, including women's rights. Above all, we expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. Ladies and gentlemen, while we are confronted with the climate crisis, it demands the most urgent collective action. In 2022, Pakistan faced massive floods of humongous proportions that caused huge losses amounting to $34 billion and many valuable lives lost. This year again, we are dealing with another mega flood with thousands of villages washed away from the face of the earth, millions of people displaced, more than 1,000 killed, and billions of dollars of crop, livestock and property washed away, lost to flood waters. Our nation stands united.
in these testing times, and we are dealing with this natural calamity with remarkable resilience by the grace of God. I have declared a climate emergency to cope with this challenge. The catastrophic floods of 2022 and 2025 this year are glaring examples of loss and damage caused due to climate change. Pakistan, to the contrary, my honorable guests in this hall and through the cameras around the globe, Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually. Yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. And then we are told to borrow loans and add on to our debt, huge debt pillars we have over the period of time. This is not fairness. This is not equality. This is not justice. This is not fair play. How can you expect a country which is a developing country facing humongous flood challenges every year due to climate change and no fault of ours, and yet we are told to borrow more loans? I think borrowing loan would be destroying your economy. We will be better off than not borrowing loan and standing on our own feet, working hard, tirelessly, blood and sweat, and we will inshallah make Pakistan a great country, inshallah. Ladies and gentlemen, while we deal with climate change, I bear good tidings on the domestic economic front. Socio-economic development and the welfare of our people are among my government's foremost priorities. We have successfully implemented deep-rooted structural macroeconomic reforms, modernized and broadened our taxation system, intensified efforts to mobilize productive investment, and embraced digitization, AI, and crypto as the tools of the future. Strategic partnerships, including our all-weather cooperation with China through the China-Pakistan Economic Corridor under President Xi Jinping's landmark Belt and Road Initiative, are contributors to our progress as I speak. I admire the vision and foresight of President Xi Jinping, whose recently launched Global Governance Initiative, along with other global initiatives, offers a comprehensive framework for a more just, fair and inclusive development. Excellencies, as a non-permanent member of the UN Security Council, Pakistan is playing its constructive role in conflict prevention. The unanimous adoption of Resolution 2788 under our presidency of the Council has renewed our collective commitment to multilateralism, respect for the UN Charter, and effective implementation of UN Security Council resolutions. Excellencies, at the end, let me assure you that Pakistan will always stand for peace, justice, and development, for a revitalized United Nations, and for cooperative and multilateralism that is fair and inclusive and delivers for all. Therefore, let this 80th anniversary not simply commemorate history. Let us make history and chart a future for the next 80 years with these United Nations as enduring hope for global good. Let us truly strive to become better together. Thank you very much. United Nations, long live. God bless you. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मौसमियाती तब्दीली एक संगीन ख़तरा बनी हुई है, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान खड़ा है। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने हमारी पेशकश ठुकरा कर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने अपना हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करके पूरी ताकत से जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने जारियत
کے جواب میں بھارت کے 7 طیارے گرائے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے پاک بھارت سیز فائر کروایا۔ امن کے لیے کردار ادا کرنے پر انہوں نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا بھی کیا اور کہا کہ نوبیل انعام کے حقدار ہیں۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کا علمبردار قرار دیتے ہوئے پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو کرارا جواب دیا۔ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور کی جائے گی، یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے پانی لائف لائن ہے، پاکستان اپنا حق چھیننے نہیں دے گا۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کی، کہا کہ وہ بین الاقوامی ناکامی ہے۔ پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی سراسر دہشت گردی ہے۔ غزہ میں ہونے والا ظلم تاریخ کا تاریک ترین باب ہے۔ ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام ہے۔ پاکستان فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان نے 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے دیگر ممالک سے بھی یہ کہتا ہوں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ فلسطین کے معاملے پر عرب اور مسلم ممالک سے مشاورت پر ٹرمپ کا بھی اظہار تشکر کیا۔ جتنی جلدی غزہ جنگ بندی ہوگی اس کا کریڈٹ امریکی صدر کو جائے گا، ایسا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی بھرپور حمایت کا عزم کرتے ہیں، یوکرین کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے 90,000 جانوں کی قربانی دی۔ آج پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کالعدم TTP، مجید گروپ، BLA اور فتنہ ہندوستان پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغان عبوری حکومت کو انسانی حقوق کی پابندی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کا ہندوتوا نظریہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات پر بھی انہوں نے پاکستان کا مقدمہ سامنے رکھا۔ دنیا کے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ حالیہ سیلاب سے سینکڑوں بستیاں اور ہزاروں فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سنگین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، پھر بھی پاکستان سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ ہم ٹیکس نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں، چین کے ساتھ CPEC پر کام کر رہے ہیں۔ چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ لینڈ مارک ہے۔ وزیر اعظم نے ایسا بھی کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جہاں پر انہوں نے پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا۔ آغاز میں انہوں نے تلاوت کلام پاک کی اور کہا کہ ماضی کے مقابلے میں آج دنیا بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا خطرہ ہے۔ ٹیررزم پر انہوں نے بات کی، اسلام فوبیا پر انہوں نے بات کی، کہا کہ بیرونی ممالک سے ہونے والی جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سنگین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے اربوں ڈالر کا نقصان ہونا، وہ بھی اس صورت میں جب عالمی سطح پر کاربن کا اخراج پاکستان کا حصہ صرف 1% سے بھی کم ہے، اس کے باوجود پاکستان سنگین موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، اس سے نقصانات اٹھا رہا ہے، پھر اس سے نمٹنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور پھر ان قرضوں کو ادا کرنا ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے تو یہ فیئر نہیں ہے۔ دنیا کو بھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ ان کی جانب سے ٹیررزم پر بات کی گئی، کہا کہ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغانستان کی سرحد سے ہونے والی دہشت گردی پر انہوں نے بات کی، کہا کہ کالعدم TTP، مجید گروپ، BLA اور فتنہ ہندوستان پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان سرحد پار دہشت گردی کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے اور اس سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کا ہندوتوا نظریے پر بھی بات کی، کہا کہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک خطرہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر چکے۔ پہلگام حملے پر پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے ہماری پیشکش ٹھکرا کر پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان نے اپنا حق کے دفاع استعمال کر کے پوری طاقت سے جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے جارحیت کے جواب میں بھارت کے 7 طیارے گرائے۔ صدر ٹرمپ نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے پاک بھارت سیز فائر کرایا۔ امن کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کی سفارش بھی کر دی اور اس موقع پر وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کا علمبردار بھی قرار دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو کرارا جواب دیا۔ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور کی جائے گی، یہ پہلے ہی ہم نے وارن کیا تھا۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے پانی لائف لائن ہے، پاکستان اپنا حق
حق چھیننے نہیں دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی ناکامی ہے۔ پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی سراسر دہشت گردی ہے۔ غزہ میں ہونے والا ظلم تاریخ کا تاریک ترین باب ہے۔ ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام ہے جو کہ غزہ میں ہو رہا ہے۔ جتنی جلدی جنگ بندی ہوگی اس کا کریڈٹ صدر ٹرمپ کو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے دیگر ممالک سے بھی کہتا ہوں کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کریں۔ پاکستان نے 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا۔ کہا کہ پاکستان فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے فلسطین کے معاملے پر عرب اور مسلم ممالک سے مشاورت پر ٹرمپ سے بھی اظہار تشکر کیا اور یہ بھی واضح کیا کہ جتنی جلدی جنگ بندی ہوگی اس کا کریڈٹ صدر ٹرمپ کو ہی جائے گا۔ اور اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بہت مشکل کام ہے ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا۔ غزہ کا مقدمہ لڑا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے آواز بلند کی۔ پاکستان جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نقصانات اٹھا رہا ہے اس پر بات کی اور اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کاربن کا اخراج جو ہے وہ صرف 1% سے بھی کم ہے، اس کے باوجود ہم اتنا زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں جس کی وجہ سے اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کے بعد قرضے لینے پڑتے ہیں اور پھر ان کو ادا کرنا ایک ڈیولپنگ کنٹری کے ساتھ یہ فیئر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کاربن کے اخراج میں بہت کم حصہ رکھتا ہے، دنیا کا اس میں زیادہ حصہ ہے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو اس حوالے سے بھی سوچنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹیررزم پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان اس سے نمٹ رہا ہے۔ کردم ٹی ٹی پی، مجید گروپ، BLA اور فتنہ الہندوستان پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت کو انسانی حقوق کی پابندی کرنا ہوگی۔ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے 90,000 جانوں کی قربانی دی۔ اس کے علاوہ یوکرین تنازع پر بھی انہوں نے بات کی، کہا کہ یوکرین کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کی بھرپور حمایت کا عزم بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی غزہ میں جنگ بندی ہوگی اس کا کریڈٹ امریکی صدر کو جائے گا۔ اپنی تقریر کے آغاز پر انہوں نے تلاوت کی، تلاوت کلام پاک سے انہوں نے تقریر کا آغاز کیا اور بات کی کہ ماضی کے مقابلے میں آج دنیا بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ہو یا پھر جنگیں ہوں، آج دنیا میں بہت مشکلات ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سنگین خطرہ بنی ہوئی ہے اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ بالخصوص پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پہلگام حملے پر انہوں نے بات کی کہ وہ پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پاکستان نے پیشکش کی اس حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھارت نے ہماری پیشکش ٹھکرا کر پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد پاکستان نے اپنا حق کے دفاع استعمال کر کے پوری طاقت سے جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے جارحیت کے جواب میں بھارت کے ساتھ طیارے گرائے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے بروقت مداخلت کی، جس کے بعد اس جنگ کو ختم کروایا، سیز فائر کروایا۔ امن کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان نے صدر ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی سفارش بھی کی ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کا علمبردار قرار دے دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو جواب دیا۔ ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ سنتاس معاہدے کے خلاف ورزی جنگ تصور کی جائے گی۔ ہم نے واضح کیا تھا 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے پانی لائف لائن ہے۔ پاکستان اپنا حق چھیننے نہیں دے گا۔ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی ناکامی ہے۔ پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور اینڈ میں انہوں نے یہ کہا کہ تمام تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے بھارت سے جامع مذاکرات پر ہم اب بھی تیار ہیں۔ ہم ٹیکس نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں، چین کے ساتھ سی پیک پر کام کر رہے ہیں۔ چینی صدر کا جو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ ہے وہ ایک لینڈ مارک ہے، یہ بھی کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، جبکہ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تمام تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے بھارت سے جامع مذاکرات پر بھی تیار ہے، یہ بھی انہوں نے عالمی دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ سنگین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، ان کی جانب سے کہا گیا، لیکن پھر بھی پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس کے نظام میں بھی اصلاحات لا رہے ہیں، چین کے ساتھ سی پیک پر کام کر رہے ہیں
ان کی جانب سے غزہ کے لیے آواز اٹھائی گئی. کہا کہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی ناکامی ہے. پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطینیوں کی نسل کشی سراسر دہشت گردی ہے. غزہ میں ہونے والا ظلم تاریخ کا تاریک ترین باب ہے. کہا کہ ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام ہے. پاکستان فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. پاکستان نے 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا. آج دنیا کے دیگر ممالک سے کہتا ہوں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں. فلسطین کے معاملے پر عرب اور مسلم ممالک سے مشاورت پر ٹرمپ کا بھی اظہار تشکر کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چین، ترکی، ایران، سعودی عرب، قطر، آذربائیجان، UAE کی قیادت کے بھی مشکور ہیں. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی فعال کردار ادا کیا. نازک وقت میں سفارتی حمایت پر دوست ممالک اور شراکت داروں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. پاکستان نے امن کے لیے کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی بھی جو ہے وہ سفارش کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو امن کا علم بردار قرار دیا ہے. اپنی اس تقریر میں جنگ جیت لی ہے، اب ہم امن جیتنے کی خواہش کرتے ہیں، یہ کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے. پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور پر جامع مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے. جنوبی ایشیا کے خطے کو اشتعال انگیز نہیں ہونے دیں گے. سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کی یک طرفہ اور غیر قانونی کوشش قابل مذمت ہے. سنتاس معاہدہ معطل کر کے بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ کہا کہ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ کے مترادف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. جموں کشمیر کا تنازع بھی انہوں نے اٹھایا. کہا کہ کشمیریوں کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کشمیریوں کو آزادانہ استصواب رائے کے ذریعے ان کا حق خود ارادیت ضرور ملے گا. فلسطین کے عوام کی حالت زار ہمارے دور کے دلخراش سانحے میں سے ایک ہے، اس پر بھی بات کی. کہا کہ غزہ کی صورتحال عالمی ضمیر پر بدنما داغ اور اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے. 8 دہائیوں سے فلسطینی عوام جرأت کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں. مغربی کنارے میں ہر گزرتا دن ایک نئی بربریت لا رہا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ مغربی کنارے پر غیر قانونی آبادکار دہشت پھیلانے اور قتل و غارت میں ملوث ہیں. اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم نے خواتین اور بچوں پر ناقابل بیان خوف مسلط کیا ہوا ہے. اپنے ناکام مقاصد کی اندھی تکمیل کے لیے اسرائیلی قیادت انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے. اسرائیل کی فلسطین میں بربریت تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. اسرائیلی بمباری میں اپنی جان بچانے والی ننھی ہند رجب کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے. انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی. موسمیاتی تبدیلیوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا رہا ہے. عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے. ہم ٹیکس نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں. چین کے ساتھ سی پیک پر کام کر رہے ہیں. چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ لینڈ مارک ہے. انہوں نے یہ بات کی. بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کو سراہا اور یہ کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج دنیا بہت مشکلات کا شکار ہے. ماضی کے مقابلے میں آج دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں. موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین خطرہ بنی ہوئی ہے، بالخصوص پاکستان کے لیے. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں. پہلگام حملے پر پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. بھارت نے ہماری پیشکش ٹھکرائی. پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی. پاکستان نے اپنا حق کے دفاع استعمال کر کے پوری طاقت سے جواب دیا. پاک فضائیہ نے جارحیت کے جواب میں بھارت کے ساتھ طیارے گرائے. صدر ٹرمپ نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے پاک بھارت سیز فائر کرایا. امن کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان نے ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی سفارش بھی کر دی. وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کا علم بردار قرار دیا. اپنی اس تقریر میں کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کے بھی مشکور ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو جواب دیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور کی جائے گی. 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے پانی لائف لائن ہے. پاکستان اپنا حق چھیننے نہیں دے گا. غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی ناکامی ہے. پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ مظلوم کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے اور وہ انہیں مل کر رہے گا. فلسطینیوں کی نسل کشی سراسر دہشت گردی ہے. غزہ میں ہونے والا ظلم تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام
کام ہے۔ پاکستان فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے واضح کیا گیا، کہا کہ پاکستان نے 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ آج دنیا کے دیگر ممالک سے بھی کہتا ہوں کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کریں۔ فلسطین کے معاملے پر عرب اور مسلم ممالک سے مشاورت پر ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی غزہ جنگ بندی ہوگی اس کا کریڈٹ بھی امریکی صدر کو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کی بھرپور حمایت کا بھی عزم۔ یوکرین کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں، یہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 90,000 جانوں کی قربانی دی ہے۔ آج پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی، مجید گروپ، BLA اور فتنہ الہندوستان پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت کو انسانی حقوق کی پابندی کرنا ہوگی۔ یہ تمام تر نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ افغان عبوری حکومت کو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ بھارت کا جو ہندوتوا نظریہ ہے اس پر بھی بات کی، کہا کہ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے یا پوری دنیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ حالیہ سیلاب سے سینکڑوں بستیاں اور ہزاروں فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سنگین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ صرف 1% سے بھی کم ہے، پھر بھی ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ہم ٹیکس نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں، چین کے ساتھ CPEC پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے چینی صدر کا جو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ ہے اس کو ایک لینڈ مارک قرار دیا، اس کو بھی سراہا، تعریف کی اور یہ واضح کیا کہ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جبکہ بھارت کو ایک بار پھر انہوں نے جامع مذاکرات کی پیشکش کی ہے، کہا کہ تمام تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے بھارت سے جامع مذاکرات پر ہم تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ 80واں اجلاس ہے جنرل اسمبلی کا جو کہ جاری تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہاں پر خطاب کیا اور بہت اہم معاملات پر بات کی، بہت اہم مسائل کو اٹھایا، جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں ان پر بات کی، چاہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہو، ٹیررزم ہو، سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو دنیا میں ہونے والے تنازعات ہیں اس پر بھی بات کی اور اپنا موقف پیش کیا۔ پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا، غزہ کے معاملے پر، کشمیر کے معاملے پر، کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے جو پاکستان نمٹ رہا ہے اس حوالے سے بات کی، جو سیلاب کا سامنا ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس پر بات کی، اس سے ہونے والے نقصانات دنیا کے سامنے رکھے اور انہیں بتایا کہ یہ پاکستان کے ساتھ فیئر نہیں ہے اگر اس طرح کے معاملات میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے، جیسے کہ کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، تو پاکستان جو نقصان اٹھا رہا ہے اور اس کے بعد ایک ڈیولپنگ کنٹری ہونے کے ناطے جو نقصانات پاکستان کو ہوتے ہیں پیسوں کی مد میں، وہ ایک بہت زیادہ انفیئر چیز ہے اور دنیا کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو امن کا علمبردار قرار دیا، ان کا جو کردار تھا پاک بھارت جنگ میں اس کو سراہا اور ان کو کہا کہ نوبیل انعام کی سفارش بھی دنیا کے سامنے انہوں نے صدر ٹرمپ کے لیے کر دی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران جو پاکستان کا ساتھ دیا گیا دوست ممالک کی جانب سے اس کو بھی انہوں نے سراہا، ان تمام تر ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ چین، ترکی، سعودی عرب، ان تمام تر ممالک کا شکریہ ادا کیا گیا پاکستان کی جانب سے نام لے کر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نام لیے سب کے اور سب کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو جنگ کی وجہ بنی تھی اس حوالے سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے بات کی اور یہ واضح کیا کہ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے اور ہم پاکستان اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دے گا۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور کی جائے گی، یہ بات ایک دفعہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی فورم پر کلیئر کر دی، کہا کہ پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے۔ فلسطینیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نسل کشی سراسر دہشت گردی ہے، غزہ میں ہونے والا جو ظلم ہے وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ہند رجب کا بھی ذکر کیا اور ان کو بھی یاد کیا کہ ان کی جو قربانیاں ہیں اور جو اٹیک ان پر ہوا وہ یاد کے رکھا جائے گا۔ پاکستان فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان نے 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا۔ شہباز شریف نے یہ بھی دنیا کے سامنے واضح کیا اور یہ بھی کہا کہ آج دنیا کے دیگر ممالک سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ فلسطین کے معاملے پر عرب اور مسلم ممالک سے مشاورت پر ٹرمپ سے اظہار تشکر بھی انہوں نے کیا اور یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی جنگ بندی ہوگی اس کا کریڈٹ بھی امریکی صدر کو ہی جائے گا۔ یوکرین کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی واضح کر دیا۔ پاکستان نے اپنا سٹانس جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس
موقع پر یہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس تھا، یہاں پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان کا جو بھرپور سٹانس تھا ان تمام تر معاملوں کے بارے میں وہ دنیا کے سامنے رکھا۔ سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے بات کی انہوں نے، عالمی تنازعات پر بات کی، موسمیاتی تبدیلی پر بات کی، اسلاموفوبیا پر بات کی، کشمیر کے مسئلے پر بات کی اور دہشت گردی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے 90,000 جانوں کی قربانی دی ہے۔ آج پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کالعدم TTP، مجید گروپ، BLA اور فتنہ الہندوستان پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغان پوری حکومت کو انسانی حقوق کی پابندی کرنا ہوگی۔ بھارت کا جو ہندوتوا نظریہ ہے، واضح کیا انہوں نے کہ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اور پوری دنیا کو یہ ہندوتوا نظریہ نقصان پہنچا سکتا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، یہ سب کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کالعدم TTP، مجید گروپ، BLA اور فتنہ الہندوستان پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام حملوں میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ افغان عبوری حکومت کو انسانی حقوق کی پابندی کرنا ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ حالیہ سیلاب سے سینکڑوں بستیاں اور ہزاروں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ سنگین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں، چین کے ساتھ CPEC پر کام کر رہے ہیں۔ چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ لینڈ مارک ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ چیز واضح طور پر دنیا کے سامنے رکھی۔ ایک بار پھر یہ کہا کہ تمام تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے ہم بھارت سے جامع مذاکرات پر تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جہاں پر انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا اور یہ بات واضح کی کہ ماضی کے مقابلے میں آج دنیا بہت مشکلات کا شکار ہے۔ دنیا میں موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین خطرہ بنی ہوئی ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تنازعات دنیا میں شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پہلگام حملے پر پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی بھی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود ہے سمیرہ خان۔ سمیرہ، آگاہ کیجیے گا اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا سٹانس ویسے واضح طور پر کلیئر کر دیا ہے، مزید کیا کہا یہ بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا اپنے خطاب۔ سمیرہ خان سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور تمام تر چیزیں جو پاکستان کا سٹانس تھا، پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے، اس پر انہوں نے بات کی۔ سمیرہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا اپنے خطاب کا، اور اس سے پہلے وہ مسلم سربراہان کے ممالک جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تقریر کے آغاز پر ہی بائیکاٹ کے طور پر اٹھ کر چلے گئے تھے، وہ واپس آئے اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کو سنا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ جیت لی ہے، اب ہم امن جیتنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور پر جامع نتیجہ خیز مذاکرات کے تیار ہے۔ جنوبی ایشیا کے خطے کو اشتعال انگیز نہیں، فعال قیادت کی ضرورت ہے۔ اس پر ہال میں ان کے لیے پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بہت نعرے بازی بھی کی گئی، ان کے حق میں تالیاں بھی بجائی گئیں، اور ان کی تقریر جو تھی وہ بہت مختصر مگر بہت جامع تھی، جس میں انہوں نے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں، عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے، انسانی بحران بڑھتے جا رہے ہیں، دہشت گردی دنیا کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے، اور گمراہ کن پروپیگنڈا اور جعلی خبروں نے اعتماد کو متزلزل کر دیا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کے ساتھ ہی اپنی خارجہ پالیسی پر بھی بات کی کہ بھابائے قوم کی ویژن کی رہنمائی میں پرامن بقائے باہمی پر ہماری خارجہ پالیسی مبنی ہے، اور ہم پرامن حل پر تمام تصفیوں کے حل پر یقین رکھتے ہیں، اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے پاکستان ہمیشہ تیار ہے۔